नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ सूरह आले इमरान। हम 149 आयत को मैं थोड़ी सी बात बताना चाह रही थी जो हमने पिछली दफ़ा कवर किया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, ए ईमान वालो अगर तुमने कहा माना उन काफिरों का या जो काफिर हुए उन लोगों का, या रुद्दुकुम फेर देंगे तुमको अला आकाबिकुम तुम्हारी एड़ियों के, और फतंकलिबु पस तो हम हो जाओगे खासिरीन खसारा पाने वाले। बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह ताला मौला है तुम्हारा, कारसाज है तुम्हारा, वहुवा और वो खैरुल बहुत बेहतर है, अन्नासिरीन मदद करने वाला। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमने कहा था कि बस हमने जनरल बात की थी कि ये ईमान वालों सब ईमान वालों से अल्लाह ताला का इसमें हमें वार्न किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो है इसका ताल्लुक ये उसी मैदान जंग में जो जंगे उहद के बारे में ही आयत बताई जा रही है कि उस वक्त जो है ईमान वालों को मुखातिब करके कहा गया कि उस वक्त जो जंग कर रहे थे, जो लड़ रहे थे मुशरिकीन के साथ और कुफार के साथ, और जब एक जीती हुई जंग शिकस्त में बदल रही थी, तो उस वक्त की मुनाफिकीन थे, जो कुफार थे और जो मुशरिकीन थे, वो बहुत खुश हो रहे थे मुसलमानों को शिकस्त हो रही है और हो गई है। तो उस पर उन्होंने मुसलमानों के दिलों में ये बात बहुत बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, अगर अल्लाह का वादा, अगर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा होता तो इस पर अल्लाह की मदद जरूर आती, फरिश्ते उसकी मदद करते, तो ये सब ऐसी बात नहीं है, ये तो जंग है, कभी कोई जीत गया कभी कोई जीत गया। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों की हिम्मत मतलब मुसलमानों को जाहिलियत की तरफ फेरना चाह रहे थे। इस बात को अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि अगर तुमने उन लोगों का कहा माना जो काफिर हैं, तो ये तुम्हें जाहिलियत की में वापस ले जाएंगे, और अल्लाह ताला ने तुम अपने फजल से तुम्हें जहालत से निकालकर इस्लाम की रोशनी की तरफ लाए हैं। और इसी बात को फरमाया कि बस वो तो चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कदमों पर वापस एड़ियों के बल फेर दें, यानी कि जहालत की तरफ वापस फेर दें, और ये बताया कि अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है उसके अलावा, और वही बेहतरीन मदद करने वाला है। आयत नंबर 151, सा अनकरीब नु हम अलकी हम तो सनुर की अनकरीब हम डाल देंगे फी में कुलूबी दिलों के, कल्ब की जमा कुलूब, अल्लज़ीना लोगों के कफर जिन्होंने कुफ्र किया, अर्रुबा रौ आइन बा रौब, बीमा बसबब इसके जो अशरको उन्होंने शरीक लाए, बिल्लाही या शरीक ठहराए, बिल्लाही साथ अल्लाह के, माँ जो लम नहीं युनज़िल नहीं नाजिल की, बिही उस साथ, बिही साथ उसके सुल्तानन कोई दलील, व और ठिकाना हम उनका अन्नार आग है, व बिसा और बहुत ही बुरी है, मसवा ठिकाना या रहने की जगह अज़ालिमीन जालिमों की। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि हम अन करीब डाल देंगे रोब उनके दिलों में, काफिरों के दिलों में, किस वजह से कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए है, और वो शरीक ठहराए जिनकी अल्लाह ताला ने कोई सनद नहीं उतारी, कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और बहुत ही बुरा ठिकाना है जालिमीन, जुल्म करने वालों का। जालिम कौन है? जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। रौब किसको कहते हैं? डर या खौफ को, और ऐसा डर या खौफ जो इंसान के दिल पर किसी से मरऊब हो जाए उसको रौब कहा जाता है।
تو دل ہر ایک اللہ تعالیٰ نے دلوں میں کیوں روب ڈالنے کی بات کی؟ کیونکہ دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ دل جو ہوتا ہے یہ ایک حاکم ہے جو حکم کرتا ہے، اور دماغ جو ہے وہ پوری باڈی کو میسج دیتا ہے اور پھر باڈی ایکٹ کرتی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں محبت. تو اللہ تعالیٰ ہم کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کیونکہ جیسے محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں، کافروں کے دلوں میں روب بھی ڈال دیتا ہے مسلمانوں کا. اور سب سے بڑا جو ہے ایمان جو ہے یہ بہت بڑا روب ہوتا ہے. اسی بات پر جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کا روب نان بلیور پر بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ نان بلیور جو ہوتے ہیں یعنی کہ مشرک یا کافر، وہ روب میں آ جاتے ہیں، اور اس کے روب میں آنے کی وجہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جو ایک مطلب شریک ٹھہرانے سے مراد کہ جو اللہ ہی کی ذات ہے نا، جو سب کچھ کرنے والے. اب جو اس کے ساتھ شریک چڑھاتے ہیں، دوسروں کو مددگار بناتے ہیں، دیویوں کو یا کسی بھی انسان کو یا جنوں کو یا ہو ایور، جس سے وہ مروب ہو کے اللہ کے ساتھ شریک چڑھاتے ہیں، تو وہ تو شریک نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور اس کی تو کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری. تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ایمان والا صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اور یہی سب سے بڑا روب ہوتا ہے جو کافر کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے جو دی گئی ہیں وہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور ان میں سے ایک روب ہے. فرمایا کہ دشمن کی فوج اگر مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے پر بھی ہو تو وہ بھی مجھ سے ڈرتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا. اور جس کا ایمان جس کا بڑھتا ہے، جیسے میں نے بتایا، تو اس کا روب بھی دوسرے پر بہت زیادہ، اور ایمان سب سے بڑی قوت ہے. اور اسی بات کو مطلب کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں کیونکہ سورۃ الانفال وہ سورہ ہے جس میں جنگ بدر کا پورا ذکر آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کو کہ ان کے ایمان کو جما کے رکھو، اور میں کفار کے دل میں روب ڈال دوں گا اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ سب سے بدترین گناہ ہے. کہ مطلب بدترین جگہ ہے. گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا نا. تو اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ڈال دیں گے روب کافروں کے دلوں میں ان کی شرک کی وجہ سے، جس کی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے سند اتاری ہے، اور وہ ایمان والوں سے ڈریں گے، اور ان کا شرک کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا یعنی کہ مشرکین کا. اور لقد البتہ تحقیق صدقہ سچ کر دکھایا کم تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہو اپنا. جب تحسو تا جو ہے فعل مضارع کی ہے، یعنی کہ تم سیکنڈ پرسن، حسو ہا سین جڑ سے کاٹنا کو حس کہتے ہیں. تحسو جب تم کاٹ رہے تھے نہ ہم ان کو، تحسونا یعنی کہ جمع کا سیکھا ہے. جب تم کاٹ رہے تھے ان کو یعنی کہ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو یعنی کہ کفار کو، بھی ساتھ اذن حکم کے ہی اس کے یعنی کہ اللہ کے حکم کے ساتھ. کیونکہ کفار بتا رہے تھے نا کہ کفار نے مسلمانوں کے جن کی دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے، کچھ ہر ایک کا ایمان کی لیول سیم نہیں ہے، رائٹ. تو مطلب کہ یہ جو کفار جو میں نے بتایا کہ ایمان والوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال رہے تھے، اور ان کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جاہلیت میں واپس پلٹ جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کوئی وعدہ نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو غلط کہا تھا، اللہ کا وعدہ ہے وہ تمہیں فتح دے گا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق فور شور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا، جب تم ان کے ساتھ ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اس کے حکم سے.
تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دی اور کفار کو تم نے مار بھگایا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یہاں تک کہ اذا جب فشل تم فاشین، لام یہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کہ جب بزدلی دکھائی تم نے وتنازع اور تنازع کیا. جی جو اردو کا ورڈ میں بھی ہم بولتے ہیں تنازع کیا ہوتا ہے کہ بحث و بحث، آرگیومنٹ کرنا، جھگڑا کرنا. اور جھگڑا کیا تم نے فی میں الامری کام وعصیتم اور آئین سواد واو یا نافرمانی کی تم نے من بعدی بعد اس کے ما جو اراکم الف را یا یعنی کہ دکھایا تم کو ما جو تحبونا تم چاہتے تھے، ہا بابا روٹ لیٹرز اور تا فعل مضارع کی تم. منکم تم میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منکم تم میں سے من یریدو من جو تھا، یریدو چاہتا دنیا کا، ومنکم اور تم میں سے من جو تھا کہ یریدو چاہتا الآخرت آخرت، ثم پھر صرفا پھیر دیا تم کو انہم ان سے لی تاکہ یبتلی بالام واو تاکہ آزمائے تم کو، تاکہ وہ آزمائے تم کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عفا معاف کیا عنکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل والا ہے، صاحب فضل ہے، علی المؤمنین مومنین پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ تم اس کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی. لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے تنازع کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو تم چاہتے تھے. تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ جو تیر اندازوں کو جو چھوڑا تھا، 50 تیر اندازوں کو اس درے پر آ کے آپ نے یہاں سے حضرت جبیر کی کمینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ جو ہے یہاں سے پیچھے سے آ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ جو انہوں نے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ مورچوں پر ٹھہرایا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے ہم لوگوں کو اور کفار قوم جو ہے اپنا سارا جو سامان ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور ان کی عورتیں جو ان کے ساتھ آئی ہوئی تھیں ان کو دیکھا کہ وہ بھی جو ان کو بہت کفار بڑے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ آئے تھے، اور عورتیں ان کو جوش دلا رہی تھی اپنے شعر و شاعری کے ساتھ کہ تم لڑو اور مسلمانوں کو مارو. تو جب دیکھا انہوں نے کہ ان کو بہت زیادہ مار پڑی ہے اور وہ فتح جو ہے مسلمانوں کو مل گئی اور یہ شکست کھا کے کفار کی قوم بھاگنے لگی اور اپنا سارا مال جو تھا وہ پیچھے چھوڑ گئے. تو جب مسلمانوں نے دیکھا تو کہ بھی مال غنیمت وہاں پہ موجود ہے، تو وہ انہوں نے حضرت زبیر سے تنازع کیا، جھگڑا کیا، جبکہ حضرت زبیر نے ان کو روکا کہ آپ یہاں پہ نہ جاؤ اس جگہ کو چھوڑ کر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جب اگر تم دیکھ لو کہ ہماری بوٹی ہو گئی ہے پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو تم نہ جاؤ. لیکن انہوں نے اس ماں کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں زیادہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے اور اب جو ہے اب وہ مال سمیٹنے لگے اور وہ درہ خالی چھوڑ دیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، لیکن جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے جھگڑا کیا اور بات نہ مانی حضرت جبیر کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ تم نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، مال غنیمت کی محبت کو دیکھ لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمایا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بھی ایمان والوں کا ایمان پتہ چل جائے کہ کس کے دل میں ایمان کتنا ہے، کس کے دل میں ابھی تک مال کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. تو جن کے دل میں ایمان تو ان کے دل میں تھا، خلوص بھی تھا، لیکن انہوں نے بس لغزش ہو گئی اور انہوں نے اس کی بہت بڑی قیمت ان کو اٹھانی پڑی، جس کی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مطلب کہ پھیر دیا، تم سے آزمایا تمہیں
اور لیکن جب ان کے دل میں ایمان تھا، خلوص بھی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق معاف فرما دیا تم سے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے مومنین پر۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایمان ان کا تھا اور ان کے دل میں خلوص بھی تھا، وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مال کی محبت میں انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، اور جس کی ان کو پھر اتنی ہیوی قیمت پے کرنی پڑی کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے۔ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے وہ دیکھا، درا کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، صرف 10 صحابی تھے، صحابہ کرام تھے، جنہوں نے حضرت زبیر کے ساتھ پوری فورس کے ساتھ فائٹ کی اور ان کا مقابلہ کیا، لیکن وہ کہاں 10 اور کہاں پر 200 لوگ وہاں پر آ کے، جو خالد بن ولید 200 لوگوں کے ساتھ اس نے پیچھے سے اٹیک کیا تھا۔ اسی بات کو کہا گیا کہ مطلب، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، ان کے اوپر فضل عطا کیا۔ مومنین کا فضل ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اس وقت اتنا کیوس ہوا، اتنا کیوس ہوا کہ وہ جو ہے مطلب وہاں سے سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا مومن صحابہ کو کہ ہم جائیں کہاں۔ اور بھاگنے والوں میں سے ان میں جو ہے ایک مطلب کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ تو یہ میدان مطلب، تو اسی بات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھاگنے کی بات پر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک خارجی آیا اور پوچھنے لگا کہ تمہارا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے، وہ بہت نیک تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور ان کی خوبیاں بیان کرنے لگے۔ تو خارجی کہنے لگا کہ تم 3 باتوں میں مجھ سے تم اتفاق کرتے ہو۔ نمبر 1 کہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، نمبر 2 کہ وہ جنگ احد میں بھاگنے والوں میں سے تھے، اور نمبر 3 کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر بیعت نہیں کی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں، انہوں نے جنگ بدر میں شرکت اس لیے نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو ان کی اس وقت زوجہ تھی، بہت بیمار تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو اس لیے انہوں نے جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا کہ بھی آپ ان کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے۔ نمبر 2 کہ انہوں نے جنگ احد میں اس جو ہے ایسا کیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سب کے قصور معاف کر دی، اور جس کو اللہ معاف کر دے تو پھر اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات کہ حدیبیہ کے، اور یہ بخاری میں روایت ہے، اور تیسری بات کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مشن کے لیے مکہ بھیجا تھا، کیونکہ مکہ سے قریب روک دیے گئے تھے، تو وہاں سے افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اسی بات پر بیعت رضوان ہوئی تھی، اور بیعت رضوان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا کہ یہ رکھ کر بیعت فرمائی تھی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ اس میں بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ جب کوئی ریزن ہمیں ظاہر میں جو نظر آتا ہے، اس کے بیک پر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ بڑا بردبار ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ جب اس نے درگزر کر دی، اس نے سارے قصور معاف کر دیے، تو پھر کسی کو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ ان پر کوئی تان کرے۔ نمبر 3 ہمارے لیے یہ اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صحابی کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ شکست کی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکست کی وجہ تمہاری اپنی تھی کہ تم نے روگردانی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بزدلی دکھائی اور تنازع کیا۔
تو ہم نے جب نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے تھوڑا سا شکوہ دکھتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں ایمان کی پختگی ہو, اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. اور پھر اس کے بعد سارے صحابہ جو ہیں وہ ایسے ہی تو ایمان کے درجے پر نہیں تھے, آخر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا تھا. اسی لیے تو ان کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آیت نمبر 153 اس جب تسعدون, سواد عین دال روٹ لیٹرز ہیں اور تاد مدارک کے, یعنی کہ تم, اور اس میں پلورل ہے, تسعدون تم چڑھتے جاتے تھے, یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. ولا اور نہ تلونا, لام الف وا آئی تھنک, تلونا اور نہیں مڑ کر ولا اور نہ تلونا تم مڑ کر دیکھ رہے تھے, اللہ اوپر احدن کسی ایک کے, والرسول اور رسول یدعوکم پکارتا تھا تم کو, دال عین وا, فی اخرى, الف خارا, پیچھے سے, کم تمہارے, فاصابا پس پہنچی, و با روٹ لیٹرز, پر پھر دوبارہ دیا تم کو, غمن غم, بی غمن ساتھ, بی ساتھ غمن غم کے, لکیلن تاکہ نہ تحزنو تم غم کھاؤ, علا اس پر, ما جو فوت ہو جائے, تم سے, یا چلا جائے تم سے, ولا اور نہ ہی, ما جو اصابہ پہنچے, تم کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ, خبیرم بہت پوری طرح باخبر ہے, بیما ساتھ اس کے, جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ جب تم چڑھتے جاتے تھے, اور یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کس چیز پہ چڑھتے جا رہے تھے, ہوا یہ تھا کہ جب اس نے پیچھے سے آ کے اٹیک کیا خالد بن ولید نے اور اپنے لشکر کے ساتھ, تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اپنے صحابہ کو کہ آواز دی کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس آواز کو مشرکین جو کہ زیادہ قریب تھے مسلمانوں کی نسبت, تو انہوں نے یہ آواز سن لی اور وہ اپنے دستہ لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف رخ کیا اور پھر تابڑتوڑ حملے کر دیے. تو آپ یہ اس بات کا ہے کہ تم جب آپ چڑھتے جاتے تھے پہاڑ کی طرف اور پیچھے سے پکارے تھے, رسول تمہارا پکارا تھا لیکن اور پہنچا تم پر غم پہ غم. تو یہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ جب انہوں نے آگے ایسے تابڑتوڑ حملے کیے, اور اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری تھے اور 7 مہاجرین تھے. تو کون ہے, اور 2 مہاجرین تھے سوری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ کون ہے جو, میں آپ کو یہ تھوڑی سی سیرہ کی بک میں سے پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں تھوڑا سا, تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یہ سینیریو ہو کہ یہ جنگ احد کا وہ سین آپ کریٹ کر کے لے کر آئیں, کہ یہ اس وقت, تاکہ ان آیات کا صحیح ایسنس آپ کو فیل ہو کہ اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو تم کو, جو ان کو یعنی کہ کفار کو ہم سے دفع کرے, اس کے لیے جنت ہے, یا یہ فرمایا کہ وہ جنت وہ میرا رفیق ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر بہت مقابلہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیلا, اور دھکیلتے دھکیلتے وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, اور 7 انصاری جو تھے وہ شہید ہو گئے. اب 7 انصاری جو شہید ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 قریشی مہاجر بچے تھے, جن میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما تھے. چنانچہ چنانچہ جب ان مشرکین نے اپنا حملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر آ کر لگا, جن سے آپ پہلو پر تھوڑا پہلو کے بل گر گئے, اور آپ کا نچلا اور آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا, اور آپ نے جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس کی جو چین تھی وہ ٹوٹ کر آپ کے رخسارے مبارک میں گھس گئی, اور آپ کی پیشانی پر بھی چوٹ آئی, اور آپ کی جو تلوار بھی آپ سے گر گئی اور ضرب لگی اور خود جو تھی دونوں کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئیں, اور
جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی بہت ہوئی اور خون بھی بہا، زخمی بھی ہوئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت دونوں قریشی جو تھے انہوں نے بہت جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دفاع کرتے رہے۔ ان میں سے جب حضرت سعد بن ابی وقاص بہت زیادہ اچھے تیر انداز تھے اور ان کو وہ تیر چلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر تیر ان کو دیکھتے اور فرماتے کہ چلاؤ، تم پر میری ماں اور باپ قربان ہو۔ یہ واحد صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری ماں اور باپ قربان ہو، ورنہ تمام صحابہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اتنا لڑے کہ ان کے اوپر 35 to 39 زخم آئے، اور پھر ان کے ایک بازو شل ہو گیا، ان کی انگلیاں جب زخمی ہوئی، اتنی زخمی ہوئی کہ آپ کی حضرت سعد بن نبی وقاص کے منہ سے صرف سی کی آواز نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ تمہیں دیکھتے رہتے۔ پھر اس مشکل ترین میں پھر حضرت عبید اللہ جو تھے، طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر اس مشکل وقت میں پھر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے سخت لڑائی کی، اور اسی پھر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ تو آہستہ پھر جب اس وقت تک دوسرے صحابہ کو بھی پتہ چلا اور وہ بھی آپ کی طرف لپکے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر، حضرت علی، اور پھر ان کے ساتھ عبید اللہ بن جراح بھی تھے، اور حضرت ابو بکر نے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے وہ جو چینز تھیں وہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن عبید اللہ جو تھے، عبید اللہ بن جراح، انہوں نے کہا کہ وہ سعادت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا اپنے نکالنے کی کوشش کی چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے، لیکن وہ نہیں نکلی۔ پھر انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کے نکالی تو ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری زنجیر جو تھی وہ آپ کے رخسار مبارک سے دوسرے دانت سے نکالی تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو یہ تھا آپ سے مطلب کہ انہوں نے کیسے جم کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اسی دوران میں جو ہے رسول اللہ کے پاس ابو دجانہ بھی تھے، اور مؤصب بن عمیر بھی آگے، اور حضرت علی اور سب آپ پہنچے، اور تعداد بڑھتی چلی گئی، اور مسلمانوں نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دفاع کیا، اور پھر اپنی جسموں سے تیروں کو روکا۔ حضرت اس میں حضرت مؤصب بن عمیر، جن کے ہاتھ میں، یاد کر لیں ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلے تھے تو مؤصب بن عمیر ہی تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، رائٹ؟ تو ان کے جس ہاتھ میں انہوں نے رائٹ ہینڈ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا تو اس کو وہ کٹ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر وہ بھی کٹ گیا۔ پھر انہوں نے اپنے چیسٹ اور اس کے درمیان سے جھنڈے کو ہولڈ کیا، کرتے کرتے پھر وہ شہید ہو گئے۔ اور جو ہے چونکہ ان کا شکل جو تھی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور جب یہ شہید ہوئے تو پھر یہی خبر پہلی جو پیچھے آیت میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس خبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح رحمت فرمائی کہ اس خبر کو سن کر جو کافرین تھے اور مشرکین، ان کا دباؤ تھوڑا کم ہوا، اور پھر اسی طرح جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرتے ہوئے آپ جو صحابہ تھے وہ ان کو وہاں سے نرغے سے نکال کر ایک محفوظ جگہ پر آئے، اور وہاں پر پھر ان کا مقابلہ کیا، اور پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو پانی لے کر آئے حضرت، اور ان کو زخموں کو دھویا۔ پھر اسی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اور انہوں نے بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے جو چٹائی تھی جوٹ جس کو کہا جاتا ہے تو اس کو جلا کر وہ رکھی، اور جس سے بلیڈنگ بند ہوئی۔ اور اسی دیکھیں میڈیکل اس فیلڈ میں جو کاٹرائزیشن کیا جاتا ہے، یہ وہی سیم ٹیکنیک ہے جو یوز کی جاتی ہے۔ اور پھر اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ یہ ایک میدان جو تھا، جو ہارا ہوا میدان تھا، سمجھو کہ اب یہ میدان اب مسلمانوں کے اس میں تھا، تو یہ جو وار تھی یہ ایک طرح سے برابر ہو گئی، جو شکست تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس میں یہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور
इनकी कोशिशों को जो है मुशरिकीन की कोशिशों को ख़त्म कर दिया। यही हकीमाना तदबीर से मुसलमानों को निजात मिली, और जो तीर अंदाजों ने गलती की थी उसकी मतलब कि उसकी भारी कीमत उठानी पड़ी। इसी उसमें जो है, इसी दौरान जो है इन मुशरिकीन ने जो शुहदा थे उनकी बॉडीज का मुसला किया, उनकी बॉडीज की उनके यानी कि पार्ट्स जो थे, बॉडी पार्ट्स, उनको काटा, जिसको मुसला कहा जाता है। और जो है हजरत हमजा भी शहीद हुए थे। तो जो हिंद का नाम आता है, हिंद बिन्त उतबा, जो कत्ल हुआ था जंग बदर में, उसके दिन में जो उसकी जो बेटी थी अपने बाप की बदला लेना चाहती थी, तो उसने हजरत हमजा का जो है पेट चाक किया और उनका जो है कलेजा निकाला और उसको चबाया, लेकिन स्वॉलो नहीं कर सकी और उसने उसको फेंक दिया। और उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, उनके नाक और कान वगैरह का गले में हार बना के और पाँव में पाजेब बना के डाली। और फिर इसी दौरान में जो है अबी बिन खल्फ जो था वो बड़ा घमंड के साथ, वो बहुत ज्यादा जंगजू था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करे। और लेकिन उसको खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उसके हलक के दरमियान एक ऐसा नोकदार जो था नेजा, ऐसी जरब लगाई कि वो अपने घोड़े से लड़क पड़क कर अपने गिरता हुआ अपने लोगों के पास पहुंचा, और फिर मक्का के करीब सर्फ के मकाम पर जाकर वो मर गया। और उसके बाद जो थे अबू सुफियान की क़यादत में और खालिद बिन वलीद की क़यादत में ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की इन्होंने कि मुसलमानों के, लेकिन उमर बिन खत्ताब और दूसरे महाजिर ने इनका मुकाबला ऐसा किया कि इनके ऊपर पत्थर बरसाए और ये नीचे मतलब इनको उठाकर नीचे उतरना पड़ा। और हजरत साद बिन अबी वकास ने तीर मारकर उनके 3 आदमी भी कत्ल किए। फिर आता है कि ये था जो यहाँ पर मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो एक मैदान जंग जो हारा हुआ था, उसका बैटल फील्ड की जो शक्ल थी वो एकदम से चेंज हो गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मतलब कि अब जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अब जो चला गया उसके पर गम ना करो। और ये जो है कि अब तुम पे गम पहुंचा। एक गम तो ये था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको गम था कि उनकी मिस्टेक की वजह से, मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का गम कि उन्होंने उनकी इताअत नहीं मान की। दूसरा गम कि उनकी इस मिस्टेक से कितने सहाबा शहीद हुए, शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा गम उनका ये था कि जो सबसे बड़ा गम था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, जो वहां पर बात फैल गई थी। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो गम पे गम पहुंचा उस पे अब जो हो गया, उसके ऊपर जो चोट थी जो तुम्हें लगी, तो अब उस पे गम ना करो। अब जो आगे जो हमारे लिए भी इसमें क्या मैसेज है कि जब भी कोई कोई भी बुरा वक्त आए तो उसको डट के मुकाबला करें और अल्लाह ताला से मदद मांग कर उसका मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि जो छिन जाए उस पर गम करते रहें और जो है उस पर शुक्रगुजारी ना करें। तो अल्लाह ताला को तो सब मालूम है, अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है। आयत नंबर 154, सुम्मा फिर अनजला उतारा अलैकुम तुम पर, मिन बादी बाद इसके, अलगमी गम के, अमानतन एक अमन, नुआसन जो ऊँग थी, जो एक ऊँग थी, यकशा ढांकती थी, तौइफतन एक जमात को, मिनकुम तुम में से, व तौइफतुन और एक जमात थी, कद तहकीक अहम्मतहुम फिक्र में डाला था उनको, अनफुसुहुम उनकी जान ने, या जुन्नूना वो गुमान करते थे, बिल्लाही अल्लाह साथ अल्लाह के, गैरल हक की ना हक सिवाय हक के, जन्ना गुमान, जाहिलियता जाहिलियत का, यकूलूना वो कहते थे, हल क्या है, लना हमारे लिए, मिनल अमरी मिन से, अल अमरी इख्तियार, मिन शई इन कुछ चीज, कुल कह दीजिए, इन्नल अमरा बेशक इख्तियार, कुल लहू सबका सब, लिल्लाही अल्लाह के वास्ते है, युखफूना छुपाते हैं, फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, मा जो
माँ जो चीज के ला नहीं युबदूना वो जाहिर करते लका तुम्हारे लिए, यकूलूना वो कहते हैं लव क्यों नहीं, नहीं लव अगर काना होता, मिनल अमरी किस कोई इख्तियार, शई इन कुछ भी, माँ को तिलना तो हम ना मारे जाते, हा होना यहाँ। कुल कह दीजिए लव अगर कुन तुम होते तुम फी बुयूती घरों में, कुम अपने, ला अलबत्ता बाराजा निकल खड़े होते, अल्लजीना वो लोग के कुतिबा लिखा गया अलैहिम उन पर, अलकत्लु मारा जाना, इला तरफ, मदाजिहिम मदाज जगह पढ़ने, हिम उनके, व और लियब ताकि आजमाए, लियब तलिया ताकि आजमाए, अल्लाह अल्लाह, माँ जो फी सुदूरी दिलों में, कुम तुम्हारे या सीनों में, सदर सीना कहते हैं, सुदूर सीनों के दिल भी होते हैं, कुम तुम्हारे, व और वली ताकि युमा हिस्सा वो खालिस करे, माँ जो फी कुलूबे दिलों में है, कुम तुम्हारे, वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, बिजात सुदूर सीने वाली बात को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर के इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये अल्लाह ताला की रहमत हुई कि फिर अल्लाह ताला ने तुम पर गम के बाद एक अमन, एक जैसी ऊँग नाजिर दे दी एक जमात में तुम में से। और ठीक है, इसके इसमें ये बात बता दी है कि अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उन एक जमात में से, क्योंकि तमाम ईमान वाले एक जैसे नहीं थे, इनमें बहुत सारे अंसार भी थे। महाजिन को तो अल्लाह ताला आजमा चुके थे 13 साल के पीरियड में, लेकिन अंसार की आजमाइश नई नहीं थी, तो उनमें ईमान का लेवल सब में एक जैसा नहीं था। इसीलिए उनमें से एक जमात जो थी उन पे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक ऊँग भेज दी, और उस ऊँग में जैसे पावर नैप एकदम से इंसान को फ्रेश कर देती है, इसी पावर नैप ने, एक ऊँग ने उनको बहुत ज्यादा फ्रेश कर दिया। और एक जमात उनमें से ऐसी थी, यानी कि दूसरे जिनका ईमान के लेवल वो सेम नहीं था, वो ये इरादा कर रहे थे कि हमने क्यों अपने, वो गुमान अल्लाह ताला के बारे में गलत गुमान कर रहे थे, जो गुमान नहीं करना चाहिए था वो गुमान कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि अगर फिक्र में डाला हुआ था उन्होंने अपने, उनको ना तो इस अल्लाह की कोई फिक्र थी, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, और ना ही किसी जमात की, बल्कि ये फिक्र कर रहे थे कि अगर हम कि अल्लाह ताला हमें नाहक फिक्र कर रहे थे जाहिलियत के उसमें, और वो कह रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने तो उनको जाहिलियत से निकाला था, लेकिन वो जाहिलियत वाली फिक्र कर रहे थे, और नाहक ख्याल कर रहे थे, गलत ख्याल कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारे लिए हमारी बात अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते तो हम इस जंग में ना आते। अब जो है, अब तो ये जंग खत्म हो गई, हमें शिकस्त होगी, अब अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ने दोबारा अटैक कर दिया, तो अब हमारा क्या होगा। ये था जाहिलियत वाला फिक्र जो गुमान वो कर रहे थे। तो अगर वो कहते कि अगर हमारा कहना मानते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम यहाँ पर आके ना जंग करते और ना ही हम मारे जाते। तो ये वो बात थी जो वो अपने सीनों में छुपाए हुए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था ना कि उनके दिलों में क्या है। ये बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको जाहिर कर दिया, और वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमारा कत्ल ना हुआ जाता, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर कुछ भी होता, कि अगर तुम अपने घरों में भी बंद रहते, फिर भी जो कत्ल, जो मरने की जगह है, मरने का जो टाइम है, वो जो लिखा जा चुका है, तो तुम खुद ब खुद उस जगह पर पहुंच जाते। और अल्लाह ताला तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, जो तुम्हारे सीनों में तुम छुपा रहे थे, कि खालिस कर दे अल्लाह ताला उस चीज को जो तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ तुम सीनों में छुपाते हो। तो यही मुनाफिकीन के जो 300 लोग तो चले गए थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, ये उनके अलावा लोग थे जिनके दिलों में ये ख्याल आ गया था। तो अल्लाह ताला ने, इब्ने कय्यम का भी कौल बड़ा खूबसूरत कौल है, वो कहते हैं कि इंसान के अमाल एक ट्यूब की शक्ल में होते हैं। अगर नेक अमाल की वजह से इंसान
اپنے دشمن اپنے یعنی کہ شیطان اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے، لیکن برے اعمال کی وجہ سے انسان جو ہے شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں سامنے زندگی کے دو راستے ہیں۔ اچھے ایک انسان وہ ہے جو ہم اپنے فرائض کی لیول پر اپنے کام کرتے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے جو اپنا عظمیت کے لیول پہ کام کرتے ہیں۔ تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ عظمیت کے لیول پہ کام کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا لیول کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ایسے جی رہے تھے جیسا کہ ایک کشتی جو سمندر میں ڈول رہی ہو، ڈاواڈول ہو۔ اتنے وہ فتنے اٹھے اور سنبھالنے والا کون تھا؟ ایک دبلا پتلا ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو یہ ہے عظمیت والے، کہ ان میں عزم تھے تو بہت، حضرت ابو بکر دبلے پتلے لیکن عزم تھا ان میں۔ تو جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے کام کرتے ہیں اور وہ تو ان کی نیندیں خود اٹھ جاتی ہیں، لیکن جو اپنے کام اللہ کی سپورٹ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کیئر کر لیتے ہیں، وہ پرسکون رہتے ہیں۔ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو سکون دے دیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس جنگ میں مقابلہ کر رہے تھے۔ تو منافق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ناراض ہی رہتے ہیں، جیسے وہ یہاں پہ لوگ تھے کہ ہم اللہ کے بارے میں غلط گمان کرتا ہے کہ ہم نہ آتے نہ ایسا ہوتا، ہم یوں نہ کرتے۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ جب بھی کوئی جب بھی انسان، آپ سے منع فرمایا کہ اگر اپنی لائف سے نکال دو، کیوں؟ کیونکہ اگر مگر جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ اگر میں ایسا کرتی تو ایسا نہ ہوتا، اگر میں وہاں پہ نہ جاتی تو میرے ساتھ ایسا برا نہ ہوتا۔ جو لکھا ہوا ہے مقدر میں وہ ہو کر ہی رہنا ہے۔ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو موت کا ایک وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، جس کی موت جب لکھی اور جہاں لکھی ہوئی ہے وہ انسان وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ یہاں پر بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی کے دل میں نہیں پتا نا کہ کیا کسی کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ جو یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جب بھی، اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی تو وہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہی ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج ہے کہ جو اگر کوئی غلط بات ہو جائے ہماری لائف میں تو اس کے اوپر غم کرنے کی بجائے جو ہے اس کو سیو کر کے اس کے بارے میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے آل دا ٹائم۔ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنی ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ یہی ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج ہے ان آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بہترین طریقے سے ان آیات سے سبق لینے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔